अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। पाकिस्तान में अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम कहीं जा रहे होते हैं, कई दफ़ा हमें एक्सीडेंट्स देखने को पड़ते हैं, वो क्योंकि इतनी ट्रैफिक पाकिस्तान में हो चुकी हुई है और मतलब बेजा किस्म के एक्सीडेंट्स हो रहे होते हैं और इतने एक्सीडेंट्स होते हैं कि इंसान परेशान हो जाता है। और फिर ऊपर से चिंची का भी एक पूरे का पूरा जो बरसात एक किस्म की है वो भी नई आ गई हुई है। इतनी ज़्यादा चिंची हर जगह पे। और वो आपने देखा होगा कि अक्सर पता नहीं उसके तो मेरे ख्याल है कोई लाइसेंस वगैरह की भी ज़रूरत नहीं होती और उसमें अक्सर बच्चे चला रहे होते हैं। और कई तो बच्चे खैर माशाल्लाह वैगनें चला रहे होते हैं, गाड़ियाँ बसें चला रहे होते हैं। और फिर बेसिकली आप ये देखें कि जितने भी लाइसेंस याफ्ता लोग होते हैं, इनकी 95% लोग जो हैं इनकी ट्रेनिंग नहीं होती। ये बस वैसे ही जाके लाइसेंस चला के वो गाड़ी चला के दिखा दी और ले ली। ना बेसिक सेंस का पता है, ना उसके क्या होता है। बहरहाल ये मैं क्यों सुना रहा हूँ, इसलिए कि जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो खुदा ना खास्ता किसी को भी ये देखना पड़ जाए तो वो हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। किसी का कुछ कोई अगर कोई इंजरी हो गई है तो सबसे पहले वो ये देखते हैं कि इसको ब्लड चाहिए, खून चाहिए। तो कई दफ़ा आपने देखा होगा कि खून के लिए अवेलेबिलिटी नहीं होती। फिर वो फ़ोन करते हैं अपने दोस्तों को इधर-उधर के, इस ग्रुप का हमें ब्लड चाहिए, और वो फिर कई दफ़ा मिल जाता है, कई दफ़ा नहीं मिलता, बड़ी मुश्किल से मिलता है। और इस दौरान कई लोगों को उसका उसकी सज़ा भी भुगतनी पड़ती है, हमारे मुआशरे की बेहिसी की, कि कई लोगों की जान भी चली जाती है। तो ये जो सूरत हाल है ब्लड की, ये बड़ी तशवीशनाक है और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये हर जगह पे। स्केर्सिटी ऑफ ब्लड डोनेशन जो है ये बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है। और जितनी ही इसकी ज़रूरत है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी इसकी बहुत ज़रूरत होती है, और हमारे जैसे जो मुल्क हैं उसमें तो इसकी बहुत ही शदीद ज़रूरत होती है। तो मैं एक दो चीज़ें आपको दिखाना चाह रहा था। ये पर्सनल है, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ कि इसकी तरगीब दी जा सके सबको। ये देखिए कि ये एक ब्लड ड्राइव हो रही है यहाँ पे। तो उसके लिए मैं भी गया हुआ था। ये आप देखें कि ये ब्लड डोनेशन, और ये बहुत बड़ा उन्होंने सेटअप एक लगाया हुआ होता है यहाँ पे, और ब्लड ड्राइव जो है वो चल रही होती है। और साथ साथ आप ये देखें तो ये बेसिकली ये कंपनी की मशहूरी के लिए नहीं मैं कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें मुझे तो कोई वो नहीं है, लेकिन सिर्फ मैं ये चाहता हूँ कि आप जहाँ जहाँ पे भी हैं, जिस जगह पे हैं, पाकिस्तान में हैं, बाहर हैं, जहाँ पे भी हैं, जो लोकल वहाँ पे जो हॉस्पिटल्स हैं, अगर तो वहाँ पे कोई सेंट्रलाइज्ड कोई ब्लड बैंक वगैरह हैं तो फिर तो उनके साथ कांटेक्ट कर लें। लेकिन अगर नहीं है तो फिर आप जो लोकल हॉस्पिटल्स हैं उनके साथ कांटेक्ट करके उनके पास, मुझे उम्मीद है कि ब्लड बैंक्स उनके लोकल लेवल पे हॉस्पिटल्स में होंगे जहाँ पे वो फ्रीज करके उनको रख लेते होंगे। तो ब्लड डोनेट ज़रूर करें। देखें ये इंसानियत को अगर आप सबसे बड़ा कोई गिफ्ट किसी को दे सकते हैं ना, जब को उसको ज़रूरत हो, उसकी जान निकल रही हो इस वजह से कि उसके पास ब्लड नहीं है, और उसको आप ब्लड दे दें, आप अंदाज़ा करें कि आप कितना बड़ा उसके साथ एहसान कर रहे हैं, उसके ऊपर फेवर कर रहे हैं। और ये कितनी बड़ी अल्लाह के यहाँ मकबूलियत का बायस बनने वाली बात है कि अगर आप किसी को ब्लड दे दें और उसकी ज़िंदगी बच जाए, तो इससे बड़ी और क्या चीज़ हो सकती है। आप किसी को छोटा मोटा गिफ्ट देते हैं, वो इस्तेमाल करता है, भूल जाता है, लेकिन जिसको आप ब्लड देंगे और उसकी ज़िंदगी बचेगी, वो कभी आपको भूलेगा नहीं। और अगर किसी ऐसी जगह पे आपका ब्लड चला जाता है जो जो आपको नहीं जानता, लेकिन वो अल्लाह तो जानता है, तो इसलिए ब्लड डोनेट करें। और जितना ज़्यादा हो सके, एक रेगुलर चीज़ है, आप 5-6 महीने के बाद अगर आप देते हैं और फिर इसका आपको आपकी सेहत को फ़ायदा है। नया ब्लड आपका बनेगा, नए आपकी सेहत के जो चीज़ें हैं वो उसमें ग्रोथ होगी, सब कुछ होगा। तो ये आपकी सेहत के लिए भी ठीक है और मुआशरे की सेहत के लिए भी ठीक है। तो ये मैं इसलिए आज ये बताना चाह रहा था कि इसके लिए आप प्लीज़ अपनी जहाँ जहाँ पे भी आप हैं, ब्लड ड्राइव्स जो होती हैं उनमें आप ज़रूर हिस्सा लिया करें। ख़ासतौर पे जो लोग, मुझे आज भी वो बता रहे थे कि जो समर है यहाँ पे कनाडा वगैरह में, जब जब गर्मियाँ होती हैं तो लोग छुट्टियों पे गए हुए होते हैं, तो जितनी ज़्यादा ट्रैफिक होती है उतने ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। अब जब डोनेशन जो जिन्होंने देनी होती है वो तो छुट्टियों पे गए होते हैं, तो उनको बहुत मुश्किल होती है गर्मियों में ख़ास तौर पे कि ब्लड डोनेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दी जाए, ताकि खुदा ना खासा जब एक्सीडेंट्स होते हैं तो वो उनको पूरा कर सकें। तो इसलिए ये मेरी गुजारिश थी, प्लीज़ इसके ऊपर सोचिएगा और ज़रूर अमल कीजिएगा। अब आते हैं जी ज़रा मेन टॉपिक्स की तरफ। और मेन टॉपिक्स जो हैं वो एक तो ये है कि इमरान खान साहब ने आज फिर एक स्पीच की,
اور اس میں انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے وہ سائفر کا والا ایشو انہوں نے بتایا کہ سائفر والا جو معاملہ تھا وہ کیسے اس کو ایکسپلوئٹ کیا جا رہا ہے. وہ انہوں نے کہا کہ وہ تو بالکل وہیں پہ موجود ہوتا ہے اور سائفر کا جو کانسیپٹ ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سائفر جو ایکچولی آتا ہے وہ اس کو ڈی کوڈ کرنا ہوتا ہے کیونکہ وہ کوڈڈ ورڈز میں ہوتا ہے, اس کو پھر ڈی کوڈ کیا جاتا ہے, وہ وہاں پہ فارن آفس میں پڑا رہتا ہے. اس کا جو ڈی کوڈ کرنے کے بعد جو اس کی ٹرانسلیشن کہہ لیں یا اس کا ترجمہ کہہ لیں, وہ جو ہے وہ پھر آگے دیا جاتا ہے مختلف آفیسز کو. تو وہ عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ اس کو میں نے تو سائفر کو تو نہیں ایسا اس کو کیا, لیکن اس کی جو جتنی بھی ٹرانسلیشن تھی اس کے اوپر بات ہوئی اور پھر وہ نیشنل سیکورٹی کاؤنسل میں چلا گیا جو کہ ہائیسٹ باڈی ہے ہمارے اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے امپورٹنس کے حوالے سے, اور جس میں انہوں نے کنسنسس کیا کہ یہ مداخلت ہوئی ہے اور ڈیمانڈس دیا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ آپ نے یہ ہمارے ملک میں ایسے کیسے کیا ہے اور کیوں کیا ہے. تو اس کے بعد سو اینڈ سو تو یہ سارا سلسلہ چلتا رہا. اور انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ نیب کے حوالے سے بھی انہوں نے نیب کے چیئرمین سے بھی گزارش کی ہے کہ جناب آپ کے ہاں جو پہلے جو ایک دفعہ انہوں نے میٹنگز کی بات کی, جو میٹنگز کے منٹس ان کے پاس پہنچ چکے ہوئے تھے, اور انہوں نے کہا کہ جو وہ منٹس ہیں اس میں تو یہ ساری انکوائری جو تھی یہ بند ہو چکی ہوئی تھی, تو آپ نے یہ اب کیسے کھول دیا اور اب سارے کے سارے کیسز جو میرے خلاف آپ کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ ذرا اس کے اوپر ریوزٹ کریں, سوچیں اس کے بارے میں آپ کیا کر رہے ہیں. تو یہ ہمارے جو انصاف کا نظام ہے وہ چونکہ اتنا اریاں ہو چکا ہے, اتنا برہنہ ہو چکا ہے کہ اس کی برہنگی کی اب کوئی حد نہیں رہے گی, اور اتنا مذاق بن چکا ہوا ہے کہ باہر کے جو لوگ ہیں وہ جب پوچھتے ہیں کہ یار یہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, تو کم از کم ہم تو اس کو جسٹیفائی نہیں کر پا رہے. آپ کے پاس اگر کوئی اس طرح کے برینز ہیں جو اس کو جسٹیفائی کر سکیں تو ٹھیک ہے, عطا تارڑ جیسے لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں جو کرتے ہوں گے. تو یہ جو چیز ہے یہ عمران خان صاحب نے ایک دفعہ پھر ان کو بتایا کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں اور اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اب دوسری طرف دیکھیں کہ ایک طرف سپریم کورٹ میں بھی یہ کیس چل رہا ہے توشہ خانہ کا, دوسری طرف نیچے جو لوور جوڈیشری ہے اس میں چل رہا ہے. وہ جج صاحب جو ہیں یہ دلاور صاحب پتہ نہیں کو یہ دل آور ہیں یا زر آور ہیں, پتہ نہیں کیا ہے, ان کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کو اتنی جلدی ہے اور وہ اتنی بدتمیزی کر رہے ہیں کہ کورٹ میں بھی فار گاڈ سیک آپ جج ہیں, آپ اپنے جج ہونے کے ہی کم از کم چلیں, اگر آپ کو لگا ہی دیا گیا کسی طریقے سے بھی آپ لگے ہیں تو کم از کم اپنی کرسی کا ہی خیال کر لیں کہ بھائی میں جج ہوں. اور وہ سینئر وکیل ہیں ماشاءاللہ جو خواجہ حارث صاحب ہیں, وہ ان کے ساتھ بھی بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو ہماری جوڈیشری ہے اور یہ مذاق بن چکی ہوئی ہے, اور اس نے جس طریقے سے اپنے آپ کو انہوں نے بھی برہنہ کیا ہے اور جس طریقے سے یہ ایکسپوز ہوئے ہیں اللہ کی پناہ ہے. تو وہ اس میں بھی دیکھیں کیا ایک مذاق ہے کہ جلدی سے جلدی بس عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرنا ہے, اس کو پکڑ کے اب جیل میں ڈالنا ہے یا کیا کرنا ہے, اور سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے ڈالیں. کوئی اس کے اوپر کرپشن نہیں آ رہی, کوئی اس کے اوپر اس طرح کی کوئی مس اپروپریشنز کا کوئی کیس نہیں ہے, اور اوپر سے ایسے کیسز ڈالے جا رہے ہیں کہ بس اللہ کی پناہ. تو یہ میرا خیال ہے کہ ہمارے نظام کے اوپر ایک بہت بڑا تماچا ہے, اس کو دیکھنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے, اور ایک برہنگی کی بھی ایک حد ہونی چاہیے کہ بھئی کوئی تھوڑی سی مطلب ہے کہ دنیا میں دکھانے کے لیے ہی صحیح کہ بھئی ہم کچھ نہ کچھ لاز کو فالو کر رہے ہیں, اور اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے پھر آپ کی مرضی ہے, پھر تو آپ زبردستی کر رہے ہیں جو آپ کر رہے ہیں تو کرتے رہیں. اچھا دوسری طرف جی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بلاول صاحب ہیں ان کے ساتھ رابطہ ہوا ہے امریکی وزیر خارجہ, اور وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ کیسے وہ ان کا رابطہ ہوا ہے اور انہوں نے کیا ان کو کہا ہے. تو یہ جو چیز ہے یہ بڑی ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ یہ جو سیکریٹری بلنکن صاحب ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ the United States supports a productive, democratic and prosperous partnership with Pakistan. کہ جو امریکہ ہے وہ پاکستان کے ساتھ ایک بڑی پروڈکٹیو اور بامانی اور جمہوری اور پراسپرس اور خوشحالی والی جو پارٹنرشپ ہے وہ چاہتا ہے. اور had a good call with بلاول بھٹو, کہ بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ انہوں نے کال کی ہے, بڑی اچھی کال ہوئی ہے ٹو ڈسکس آور سپورٹ فار پاکستان اکنامک ریکوری, اور یہ ڈسکس کیا ہے کہ پاکستان کی جو معاشی ریکوری ہے اس کو کیسے انشور کیا جائے اور اس میں سپورٹ کیا کی جا سکتی ہے, اینڈ آور شیئرڈ ریجنل کنسرنز, اور ہمارے جو مشترکہ ریجنل علاقائی جو ہمارے مفادات ہیں انکلوڈنگ افغانستان, بشمول افغانستان کے, یہ ہمارے جو ان کے ماشاءاللہ ریجنل لیول پہ جو ہمارے مشترکات ہیں وہ انہوں نے بتا رہے ہیں. اب نیچے سجاد برکی صاحب جو ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ مسٹر سیکریٹری, یور پارٹنرشپ ود دا کرپٹ regime and Bilawal Bhutto Zardari is the exact reason why the majority of Pakistani Americans
will be voting Republicans in the coming elections. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ واحد وجہ ہے جس کی وجہ سے میجورٹی آف پاکستانیز جو ہیں جو امریکہ میں رہ رہے ہیں وہ ووٹ کریں گے اس دفعہ ڈیموکریٹک پارٹی کو نہیں کریں گے, وہ ریپبلکن پارٹی کو کریں گے. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے اور کس طریقے سے ہو رہا ہے. یہ پیغام جو انہوں نے دیا ہے, ٹویٹ کرنے کا مقصد ان کا ایک پیغام بھی دیا ہے انہوں نے, اور وہ پیغام ہو سکتا ہے کہ اس کا مقصد اسٹیبلشمنٹ کو بھی بتانا ہو کہ جناب ہم سپورٹ کر رہے ہیں بلاول بھٹو صاحب کو. آپ کو یاد ہے نا پچھلے دنوں میں یہ جاپان گئے ہوئے تھے اور جاپان سے واپس آنے کی بجائے انہوں نے اپنی سسٹر صاحبہ کو تو واپس بھیج دیا تھا, لیکن خود یہ فلائی کر گئے تھے آگے اور چلے گئے تھے امریکہ. اور امریکہ آنے کے بعد پھر انہوں نے وہاں پہ ملاقاتیں کی اور میں نے ترلے کیے ہوں گے, اور ظاہر ہے وہ میں جتنا امریکنس کو جانتا ہوں وہ اتنی جلدی بغیر کوئی پرو کو کہ کچھ بات ماننے والے نہیں ہوتے. انہوں نے ان کے بدلے میں اب کیا کیا لیا یا کیا کیا یہ دے کے آئے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن انہوں نے یہ جو بلنکن صاحب نے میسیج دیا ہے یہ بیسیکلی انہوں نے پی ڈی ایم کو بھی دے دیا ہے, انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی دے دیا ہے کہ ہم سپورٹ کر رہے ہیں بلاول کو, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو نیکسٹ الیکشنز ہیں جب بھی ہوں گے پتہ نہیں اس کی طرف بھی میں آتا ہوں, لیکن بلاول ان کا ہو سکتا ہے کہ وہ گھوڑا ہو جو اس کو وہ سپورٹ کریں گے. تو یہ بھی ہمیں ذرا دیکھنا پڑے گا کہ کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں. اچھا جی, ایک جو پچھلے 3-4 دن سے بھاولپور یونیورسٹی اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور کا جو ایک اسکینڈل چل رہا ہے, اور اس کے اوپر ہم نے 2 دن پہلے بھی بات کی تھی اور بڑے انتہائی افسوس کا اظہار کیا تھا. اس میں مختلف چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اس میں ایک نیا موڑ تو یہ آیا ہے کہ جو طارق بشیر چیمہ صاحب ہیں وہ ان کا کافی پریشر ہے اس حوالے سے, اور وہ آپ کو پتہ ہے وفاقی وزیر ہیں اور ان کا بیٹا بھی چونکہ اس میں پورے کیس میں انوالوڈ ہے. مبینہ طور پر بتایا جاتا ہے کہ اس کی بھی ویڈیوز وغیرہ اس میں شامل تھیں جن کو ریکور کر لیا گیا ہے, اور انہی کی وجہ سے پھر یہ پریشر ڈالا گیا کہ جن لوگوں کے پاس یہ ہے ان کو گرفتار کیا جائے. اور پھر اب کیا ہوگا کہ حشش کر کے اس کو ٹھاپ ٹھوپ کر کے نا جی اب وہ اس کو بٹھا دیا جائے گا سارے کیس کو, اوپر سے جو گرد ہے وہ بیٹھ جائے گی اور آرام سے سب چیزیں جو ہیں وہ ہنکی ڈوری ہو جائیں گی اور آرام سے جناب سارا سلسلہ جو ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا. اور ایز اف کہ یہ ہوا ہی نہیں تھا, کیونکہ جو ان کے بارے میں جو ویڈیوز تھیں وہ سنیں ریکور کر لی گئی ہیں. تو لیکن جو یونیورسٹی کا نقصان ہو چکا ہوا ہے, اور جس وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو وہ شخص تھا جو میجر ریٹائرڈ تھا, جو اس کے ساتھ بھی دیکھیں کہ کس طریقے سے اس کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ دیا گیا ہے کہ اس کی جو ہتھ کڑی اس کو لگائی گئی ہے اس کے اوپر کپڑا باندھ دیا گیا کہ تاکہ ہتھ کڑی نظر نہ آئے. ایک طرف ہمارے جو سیاسی لوگ جن کو پکڑا جاتا ہے ان کے منہ کے اوپر ہڈ ڈال دیے جاتے ہیں اور خواتین کے اوپر ہڈ ڈال دیے جاتے ہیں کہ یہ ان کو ذرا پتہ چلے کہ یہ کیا ہوتا ہے. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بندہ جس کے اوپر اتنا بڑا الزام ہے, میں نہیں کہتا کہ اس نے کیا ہوگا لیکن الزام تو ہے, جب تک پروو نہیں ہوتا ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس نے یہ کیا ہے. لیکن جو بھی ہوا ہے اس کے آپ یہ دیکھیں کہ جو مضمرات ہیں وہ کتنے شدید ہیں. وہ کانفیڈنس کیا آ سکے گا جو پیرنٹس کو پہلے تھا, اور یہ اگر سچی باتیں ہیں ساری اور یہ اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہونی تو چاہیے لیکن ہوگی نہیں, تو جو بھی اس میں کلپریٹس ہیں وہ اگر وہاں پہ رہیں گے تو کیا ان کی موجودگی میں والدین اپنی بچیوں کو وہاں پہ بھیجنے کی جسارت کریں گے؟ کیا ان کو حوصلہ ملے گا کہ وہ اپنی بچیوں کو وہاں پہ بھیج سکیں؟ میرا نہیں خیال کیسا ہوگا. یہ جو کانفیڈنس ٹوٹا ہے بچوں کا اور ان کے پیرنٹس کا, وہ بہت بہت بڑی پرائس ہے جو اس یونیورسٹی کے پیرنٹس کو یا ان کے بچوں کو دینی پڑے گی. میں ویسے ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل درست ہوگا اگر پیرنٹس اس کے بارے میں اپنے کنسرنز کا اظہار کریں, اور میں ویسے یہ بھی ایکسپیکٹ کروں گا کہ پیرنٹس جو ہیں وہ بھی اپنی کچھ تھوڑا سا آرگنائز ہوں, کیونکہ ہم بیسیکلی ایک انڈیویجولسٹک سوسائٹی ہیں. ہمارے گھر کے ساتھ والے کے کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں خیر یہ کچھ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو اب یہ جو ہے اس میں تمام پیرنٹس کو مل کے ایک پیرنٹس کونسل بنانی چاہیے, کوئی ایسوسیشن اس طرح کی بنانی چاہیے, اور یہ ہر جگہ پہ ہونی چاہیے. میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ باہر کینیڈا میں یا امریکہ میں یا باہر ویسٹرن کنٹریز میں ہر اسکول کی بھی ایک پیرنٹ کونسل ہوتی ہے. یونیورسٹیز کو تو دور کی بات ہے, ہر اسکول کی چھوٹے سے چھوٹے اسکول کی بھی ایک پیرنٹ کونسل ہوتی ہے, اور پیرنٹ کونسل کو اعتماد میں لیے بغیر کوئی میجر ڈیسیژنز نہیں ہو سکتے. ہمارے یہاں وہاں پہ پیرنٹس کو پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے, اور پیرنٹس بھی بادشاہ ہیں, وہ بھی جا کے بچیوں کو ان کے حوالے کر دیتے ہیں. اور یہ خائن جو لوگ ہیں, خائن, انہوں نے خیانت کی ہے, اگر کی ہے اور یہ ثبوت اگر مل گئے ہیں لوگوں کو تو پھر انہوں نے خیانت کی ہے اس اعتماد میں جو ان کے بچوں کے پیرنٹس نے ان کے اوپر کیا تھا ایڈمنسٹریشن کے اوپر. اور نئے بی سی صاحب آئیں گے, پتہ نہیں وہ کیا رنگ لائیں گے,
لیکن پرانے وی سی صاحب جو جاتے جاتے مختلف بیانات دے کے گئے ہیں کہ جی یہ سازش کی گئی ہے یونیورسٹی کا یہ کرنے کی وہ کرنے کی، ہو سکتا ہے ان کی بات درست ہو، لیکن اٹ نیڈز انکوائری، اور انکوائری بھی ایسی ہونی چاہیے جو کہ نظر آئے کہ یہ بالکل شفاف اور جانبداری نہیں کر رہی، اور اس میں پولیس کا بھی رول ہوگا۔ پولیس بھی جو ہے وہ اپنا گند، جو آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ 70-80% تو ہر چیز میں ان کا اپنا گند ہوتا ہے، لیکن یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ کیا سلسلہ چل رہا ہے۔ مجھے یقین مانے کہ یہاں پہ بہت ہی اس کا دکھ بھی ہے، کنسرن بھی ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس کا جو امپیکٹ ہے وہ چھوٹا ہوگا، یہ بہت بڑا امپیکٹ ہوگا۔ اور بہاولپور یونیورسٹی مجھے ویسے میرے دل کے قریب ہے کیونکہ میرے علاقے کے بہت قریب ہے، تو اس لیے مجھے وہ فیل ہو رہا ہے جیسے کہ یہ بالکل میرے ساتھ ہی واقع ہوا۔ تو یہ جو صورتحال ہے اس میں ایڈمنسٹریشن کو، جو یونیورسٹی کی انتظامیہ ہے، اور جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے، جو پولیس ایڈمنسٹریشن ہے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، ان کو بھی چاہیے کہ یہ اس نقصان کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں، اور یہ تب ہوگا کہ جب یہ کلپرٹس، اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ کلپرٹس تھے اور واقعتاً یہ لوگوں کو بلیک میل کر رہے تھے، بچیوں کی توبہ استغفار جو عزتیں ہیں ان کے اوپر کوسچن کر رہے تھے، تو ان کے بارے میں جب تک ان کو سزا نہیں ملے گی اس تک یہ کانفیڈنس بحال نہیں ہوگا۔ اور میری گٹ فیلنگ یہ کہتی ہے کہ یہ نہیں ہوگا، کیونکہ نہ انکوائری صحیح ہوگی، نہ ان کو سزائیں دی جائیں گی، یہ ہش ہش کر کے اس کو مٹی پاؤ جس طرح کہتے ہیں وہ کر کے وہ بندے بھی واپس آ جائیں گے، یا ان کو اگر کچھ کیا بھی گیا تو بغیر کسی سزا کے بھیج دیا جائے گا، تو یہ اسی طرح پھر ہم اسی تنخواہ پہ کام کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ ہماری تاریخ ہے نا، میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی طنز نہیں کر رہا ہوں، یہ ہماری تاریخ ہے، یہاں پہ بڑے بڑے کیسز جو ہیں وہ اس طرح کے ہوئے ہیں، اور یہ تو چلیں کہ مقامی سطح پہ ہوا ہے، ہمارے تو نیشنل ایشوز جو ہیں وہ اس طرح ان کے اوپر مٹی ڈال دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ چلیں یہ کچھ نہیں ہوتا، خیر ہی ہے جی، چلو چھڈو جی، پر وہ ہو گیا جی، چلو چھڈو سر، چھڈو کی ہو گیا۔ تو یہ ہمارا ایٹیچیوڈ ہے، کیونکہ جب تک چیزوں کو ہم صحیح طرح نہیں کریں گے، درست نہیں کریں گے، یہ معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے۔ اچھا جی، ایک اور جو چیز ہے وہ مجھے بڑا دکھ ہوا اس کے اوپر، وہ ہے خواجہ آصف صاحب جو ہمارے وزیر دفاع صاحب ہیں، وہ مجھے نہیں سمجھ آتی، میں کوئی الفاظ ان کے بارے میں برا نہیں کہنا چاہتا، لیکن کیا کروں کہ وہ آئے دن کوئی نہ کوئی اس طرح کی حرکت کرتے ہیں، اور وہ اپنا آپ بتاتے ہیں کہ میں کیا ہوں۔ ابھی جو انہوں نے خواتین کے بارے میں اتنی گھٹیا لینگویج یوز کی ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی، کیا آپ کے گھر میں خواتین نہیں ہیں؟ کیا آپ کی اپنی بچیاں ہوں گی، آپ کے بھائیوں بہنوں کی بچیاں ہوں گی، کیا ان کے سامنے بھی آپ اس طرح کی گفتگو کرتے ہوں گے؟ آخر جن لوگوں کو، جن خواتین کو آپ نے ٹارگٹ کیا، وہ کسی کے گھر کی خواتین ہوں گی نا، کسی کی مائیں ہوں گی، بہنیں ہوں گی، بیٹیاں ہوں گی، آپ کیا میسج دے رہے ہیں؟ یہ ہے ہماری اخلاقیات کا جنازہ نکل چکا ہے، اور ایسے لوگ کہ جن کو میں کیا کہوں، میں اس طرح کا ہوں نہیں کہ جو میں اس طرح کے لفظ بولوں جو کسی کی دل آزاری کا باعث بنے، لیکن یہ ڈیزرو نہیں کرتے ہیں کہ یہ ہمیں ریپرزینٹ کریں، اور پھر وزیر دفاع ہیں ماشاءاللہ، مطلب ایک ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ منسٹری، تو یہ ان کا اخلاقیات کا لیول ہے، اور جس کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا نام لیتے ہیں، اور بیسیکلی تو جگت باز ہیں، جو بھنڈ ہوتے ہیں، جس طرح کے جو گھٹیا قسم کے، آج کل تو خیر بھنڈ بھی بڑے بڑے اچھے زبردست قسم کے لوگ ہیں، لیکن یہ تو کوئی ٹپیکل قسم کا، کوئی گھٹیا قسم کا ان کا بیک گراؤنڈ لگتا ہے مجھے بڑا دکھ ہوا ہے ان کی یہ بات سن کے، جو انہوں نے باتیں کی ہیں اس طرح کی خواتین کے بارے میں۔ اچھا جی، ایک اور بم انہوں نے پھینک دیا، اور وہ ہے کہ بجلی جو ہے وہ 7 روپے مزید مہنگی کر دی گئی ہے۔ میری کل پرسوں بات ہو رہی تھی تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ اب یہ حالت ہوگی بھی ہے کہ اے سی چلانا تو دور کی بات ہے، اب کوئی بلب جلاتے ہوئے بھی خیال آتا ہے اور دھڑکا لگ جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، بلب چلائیں یا نہ چلائیں۔ کہاں پہ پہنچ گئے، کہاں پہ پہنچا دیا گیا ہے، اور ابھی بھی کوئی ان کو شرم نہیں آ رہی کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کہاں تک اس ملک کو لے کے جانا ہے۔ اور اب ساتھ دیکھیں کہ کیئر ٹیکرز کے جو سیٹ اپ کی باتیں ہو رہی ہیں، کبھی ساکھ ڈار، کبھی فلانا ڈار، کبھی یہ فلانا، اور کس لیے کہ کسی طریقے سے بھی اب کوئی ایسا سیٹ اپ لے کے آیا جائے جو اسی سیٹ اپ کی کنٹینیوٹی ہو، اور کہا جائے کہ یہ کیئر ٹیکر ہے۔ بھئی اگر آپ نے 2 سال کے لیے، 3 سال کے لیے نیا سیٹ اپ لے کے آنا ہے تو وہ کیئر ٹیکر کیسے ہوگا؟ آئین کدھر جائے گا؟ آپ نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر بھی لی تو کیا آپ یہ بھی ترمیم کریں گے کہ جی یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا یہ الیکشن نہیں کروائے گا؟ کیونکہ اس کا لانے کا مقصد تو بیسیکلی یہ ہوتا ہے نا کہ وہ الیکشن کروائے گا، آئین کی ریکوائرمنٹ تو یہ ہے۔
اول تو پتہ نہیں ہمارے آئین بھی بنانے والوں نے یہ کیئر ٹیکر کا کہاں سے سیٹ اپ کا ایک فلسفہ چھوڑ دیا ہے. کیا ضرورت ہوتی ہے؟ ہر جگہ پہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے وہ الیکشن کرواتی ہے. اب یہاں پہ ہمارے یہاں ابھی ریسنٹلی الیکشنز ہوئے ہیں تو سٹنگ گورنمنٹ جو تھی اس کے صرف انہوں نے اختیارات وہ لے لیتے ہیں کہ جی بس اب آپ نے اس کے بعد اختیارات اپنے ایگزیکٹو اتھارٹی نہیں یوز کرنی، لیکن وہی گورنمنٹ اسی کے انڈر جو ادارے ہوتے ہیں وہ الیکشن کرواتے ہیں اور سب کچھ ہوتا ہے، ٹھیک ہوتا ہے. لیکن ہمارے ہاں بس ایک نئی نرالی ایک چیز ہے. تو اب یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیسے اس کو جسٹیفائی کریں گے کہ اگر انہوں نے الیکشن ملتوی کرنے ہیں اور الیکشن نہیں کروانے، کیا یہ کہیں گے دنیا کو کہ جی ہم کیا کر رہے ہیں؟ کوئی ایمرجنسی لگانے کی کوشش کریں گے، کوئی حادثہ کرنے کی کوشش کریں گے، پھر کہیں گے جی دیکھیں یہ ہو گیا تو الیکشن اب ہماری سپریم کورٹ جو ہے ماشاءاللہ وہ پھر ان کو ویلیڈیٹ کر دے گی کہ ٹھیک ہے جی اب کریں جو کچھ کریں. ویسے بھی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ کی کیا حالت. تو کیئر ٹیکر کا سیٹ اپ بند کر کے آپ ویسے ہی کہہ دیں جی کہ ہم نے ایک سویلین مارشل لا لگا دیے. ایکچولی یہ مارشل لا ہے اور آگے سامنے فساڈ جو ہے وہ سویلینز کا ہے، تو یہ ہم کر لیتے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں. تو وہ ہم پہلے بھی برداشت کرتے رہے ہیں، پھر برداشت کریں گے کیونکہ یہ قوم جو ہے اس کو تو برداشت کرنے کی عادت پڑ گئی بھی ہے. آخر میں صرف یہ بتاؤں گا کہ یہ جو ایک جج صاحب کی جو ملازمہ کے ساتھ تشدد والا واقعہ ہوا ہے وہ انتہائی بھیانک اور بہت ہی قبیح قسم کا عمل ان کے گھر میں ہوا ہے. اور پھر وہی بات ہوگی کہ اس کے اوپر بھی ٹیپ ٹاپ کر کے بٹھا دیا جائے گا، اس غریب کے باپ کو اس کی ماں کو بلا کے کچھ پیسے دے دیے جائیں گے اور کہا جائے گا جی کہ صلح ہو گئی ہے. لیکن وہ بچی جو کہ ان کی نظر میں تو انسان نہیں ہوگی، اس بچی کا ٹراما کی قیمت کون دے گا؟ وہ ساری زندگی جس ٹراما میں سے گزرے گی کہ میرے ساتھ کیا ہوا اور کیوں ہوا، کیوں مجھے مارا گیا اس طرح، اور اس کی تو ہڈیاں توڑ دی گئی ہیں. یعنی اتنا ظالمانہ رویہ، میں تو حیران ہوتا ہوں کہ یہ لوگ انسان بھی ہیں کہ نہیں. یہ اپنی ایک چھوٹے سے جج کو دیکھیں آپ، اس کی بیوی وہی نہیں مان ہے، تو جو بڑے بڑے عہدوں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بیویاں اور ان کے گھر والے اور ان کے پتہ نہیں وہ پھر کیا کیا کرتے ہوں گے. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ تعالیٰ پناہ دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اپنے عذاب سے، کیونکہ ہم ہر طریقے سے کوالیفائی کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ ہم پہ آئے اور پھر اللہ تعالیٰ معافی دے ہمیں. میں آپ کو یقین کروں ہمیں اجتماعی طور پہ معافی مانگنی چاہیے جو ہماری حرکتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. بہت بہت شکریہ. آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اس طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتومائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. جس طرح کسانوں کو کل تک کے لیے اجازت دیے، جلدی ملاقات ہو انشاءاللہ. اللہ حافظ.